बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। और इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने पहल कर दी है। इसके अलावा परवेज़ इलाही को आज दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। तो कहने वाले कहते हैं कि परवेज़ इलाही की दोबारा गिरफ्तारी अकल वालों के लिए निशानियां काफ़ी हैं। चौधरी परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी का ड्रामाई मंजर आज लाहौर के अवाम ने सड़कों पर देखा, और जिस तरह उन्हें डंडा डोली करके ले जाया गया वो हैरान करने के लिए काफ़ी है। चौधरी परवेज़ इलाही को अदालती अहकामात, 2 DIGs, दर्जनों पुलिस एहलकारों की मौजूदगी में घर वापस भेजने की कोशिश की गई, लेकिन वो नाकाम हो गई। और कहना पड़ेगा लाहौर हाई कोर्ट के इस हुक्म के बारे में कि बाजी डर गई। वो आपने लतीफ़ा सुना ना, बाजी डर गई। तो लगता यूँ है कि लाहौर हाई कोर्ट ने कुछ ऐसा ही काम करने की कोशिश की। इसके अलावा जस्टिस मंसूर ने मजी ठोक दी है। और मजी किस तरह ठोक दी है कि 3 रुकनी बेंच में वाहद जज हैं जो ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब केड़े कमज पे हो, अल्लाह अल्लाह करो, जो काम करना है या तो फुल कोर्ट बना के करे या आने वाली हुकूमत में छोड़े। जो इख्तलाफी नोट उनका आया है उसने बड़ी धूम मचाई हुई है। इसके अलावा इमरान खान के एक बड़े करीबी साथी थे और जनूबी पंजाब के वो सदर भी रहे हैं। उनका बड़ा नाम है और पार्टी के अंदर उनकी बड़ी हैसियत है। जनूबी पंजाब में उन्होंने बड़ा काम किया था। उन्होंने भी इमरान खान साहब को अलविदा कह दिया है। सियासत भी छोड़ दी, पार्टी भी छोड़ दी, पार्टी से अलहदा हो गए हैं। अब ज़ाहिर सियासत छोड़ने वाले सियासत कहाँ छोड़ते हैं, वो कहीं ना कहीं घूम फिर के किसी न किसी जमात के हिस्सा बन जाते हैं। तो ओन अब्बास पप्पी ने पार्टी छोड़ दी है। ये एक बड़ा धचका है क्योंकि पार्टी के जो ओहदेदारान हैं उनमें ये बड़े स्ट्रॉन्ग ओहदेदार थे और ये खान साहब के बड़े करीबी लोगों में शुमार होते थे। लेकिन उन्होंने भी हवा का रुख भांप लिया है। परवेज़ खटक साहब ने आज ये वादा किया है कि वो इमरान खान को बदनाम नहीं करेंगे। यानी मुन्नी तो पहले ही बदनाम हो चुकी है, वो मजीद कोई ऐसी कोशिश नहीं करेंगे कि इमरान खान साहब बदनाम हो। इसहाक डार साहब मुल्क की मईशत को देखते हुए मैदान में आ गए और उन्होंने आकर जो है वो खड़ा कर दिया है और ये समझाया है निगरान हुकूमत को कि जो मामला जैसे थे सेट वैसे चलाएं। अगर कोई नया वेंचर करने की कोशिश करेंगे तो आपके गले पड़ जाएगा। यानी जो दुकान चलती जिस तरह चल रही है, जो गाहक लगे हुए हैं उनको वैसे ही डील किया जाए। निगरान हुकूमत ज़्यादा सियानी ना बने, वो ज़्यादा तजर्बात करने की कोशिश में मुल्क की मईशत को ख़राब कर सकते हैं। बड़ी मुश्किल से इसकी डायरेक्शन सेट की गई है। गवर्नर सिंध पहुंचे हुए हैं लंदन और मुलाकात कर रहे हैं नवाज शरीफ से। उन्होंने मुलाकात की है और उसमें कुछ अहम बातें सामने आई हैं। इसके अलावा वज़ीर आज़म काकड़ अनवारुल्लाह काकड़ साहब फंस गए बुरी तरह और तमाम तोपों का रुख उनकी तरफ है। कल उन्होंने मीडिया से बात की थी और कुछ दावे किए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि फ़ौज और अदलिया को बिजली के मुफ्त यूनिट नहीं दिए जाते। तो आज पूरा मीडिया और सोशल मीडिया ये कह रहा है कि उनको किसी ने मामू बना दिया और उनको मिसगाइड किया गया है। जब पूरी कौम जानती है कि अशराफिया को कितने यूनिट बिजली फ्री दी जाती है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को ये बताया गया जी कि कोई इदारा भी 1 यूनिट फ्री नहीं लेता। इदारा अपने बजट में से वो पैसे अदा करता है जिसका बिल उन्हें भेजा जाता है। तो ये कुछ अहम बड़ी खबरें हैं। इसके अलावा कराची में आज हड़ताल रही और कल जो है वो पूरा मुल्क बंद करने की तैयारी की जा रही है। बिजली के बिलों के खिलाफ मुल्क की हड़ताल की कॉल है, ये जमात इस्लामी ने दी हुई है। अब देखते हैं कि जमात इस्लामी पूरे मुल्क में हड़ताल कराने में कामयाब होती है या नहीं होती। अगर तो जमात इस्लामी कामयाब हो गई पूरे मुल्क में हड़ताल कराने में, तो फिर बाकी जमातें अपनी खैर मनाएं। तो फिर कहना पड़ेगा जनाब मौलवी बाजी ले गया और पीछे की रह गया। तो कुछ बातें करते हैं। सबसे पहले परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी पे आ जाते हैं। चौधरी परवेज़ इलाही की अदालत में समाअत थी। लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें तमाम तर बहस मुबासे के बाद पहले उन्हें पेश ना करने का फैसला किया नैब वालों, और जब अदालत ने बहुत 2-4 धमकियां लगाई तो उनको पेश कर दिया गया। तो लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच यानी एक ही जज साहब थे जिनका नाम है जस्टिस अमजद रफीक। उन्होंने जनाब आज ये ठान लिया कि चौधरी परवेज़ इलाही को रिहा करेंगे और उनको उनके घर भेजेंगे। उन्होंने नैब हुकाम को यानी 2-3 मरतबा डांटा और कहा जनाब पेश करें, और फिर कहा अगर आपने पेश ना किया तो मैं DG नैब के वारंट गिरफ्तारी जारी करूंगा। तो लाहौर हाई कोर्ट ने जुम्मे के रोज परवेज़ इलाही की रिहाई का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया जिसमें कहा गया कि अब परवेज़ इलाही को नैब या कोई अथॉरिटी या कोई एजेंसी गिरफ्तार नहीं करेगी। हाथ न लाना मेरे सोड़न। परवेज़ इलाही को किसी भी कानून के तहत नजरबंद भी नहीं किया जाएगा। तो लाहौर हाई कोर्ट के
ایک جج صاحب نے پورے راستے بند کر دیے کہ کوئی دنیا کی طاقت پرویز الہی کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، اگر لگائے گی تو پھر جج صاحب جو ہے وہ ایسی تیسی پھیر دیں گے۔ جج صاحب نے فل جو ہے یعنی ڈرانے کا پروگرام رکھا اور انہوں نے پوری انتظامیہ کو لائن میں لگا دیا۔ تو نیب بھی ڈر گئی، نیب نے بھی یعنی ان کے چہروں پہ بھی ہوائیاں اڑنے لگی۔ جج نے حکم دیتا کہ نیب دے ڈی جی نو پھڑ لو، تو پھر ظاہر ہے کہ نیا سیاپا پڑ جائے گا۔ تو جج صاحب کا موڈ یہی تھا، وہ کسی بھی طریقے سے پرویز الہی کو آج رات ان کے گھر میں آرام فرمانے کے لیے بھیجیں گے۔ تو یہ ایک ان کا لیگل رائٹ تھا، کیونکہ پرویز الہی نے جب پہلی بار لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی تو عدالت نے ان کو تمام کیسز میں ضمانت دی تھی اور انہیں کسی بھی پینڈنگ انکوائری میں گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ لیکن عدالت کے اس سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف پنجاب حکومت نے 2 رکنی بینچ کے روبرو اپیل دائر کی، جس نے سنگل بینچ کے فیصلے کو معطل کر دیا۔ تو اس دوران نیب نے پرویز الہی کو کک بیک کے کیس میں گرفتار کر لیا۔ اس کیس میں بہت دلچسپ صورتحال پیش آئی جب عدالت نے کہہ دیا کہ جی وہ پرویز الہی صاحب کو رہا کریں، تو پرویز الہی اور ان کے وکیل جو ہیں وہ کہنے لگے جی لطیف کھوسہ صاحب کہ جی باہر تو بڑی پولیس آئی ہوئی ہے اور وہ گرفتار کر لیں گے پرویز الہی کو، یونیفارم میں بھی لوگ ہیں، بغیر یونیفارم میں بھی لوگ ہیں۔ تو عدالت جو ہے وہ تو بنیادی حقوق کے تحفظ کی گارنٹی دیتے ہیں، تو عدالت کو چاہیے کہ پولیس کو حکم دے کہ وہ الگ سے سیکورٹی لے اور پرویز الہی صاحب کو گھر چھوڑ کر آئے۔ تو جسٹس امجد رفیق نے کہا کہ ہم پنجاب پولیس کو کہتے ہیں، ان کے افسران کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ وہ پرویز الہی کو ان کے گھر پر چھوڑ کر آئیں۔ تو ایس پی اقبال ٹون کو بلایا گیا، انہوں نے کہا گیا کہ پرویز الہی صاحب کو اپنی نگرانی میں پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ گھر پر چھوڑ کر آئے اور اگر انہیں کچھ ہوا تو آپ ذمہ دار ہوں گے۔ اس دوران جب پرویز الہی کی پیشی ہو رہی تھی تو نیب اہلکاروں اور پولیس کے درمیان باقاعدہ لڑائی ہو گئی، تلخ کلامی ہو گئی اور دونوں جانب سے ایک دوسرے کو دھکے دیے گئے اور پرویز الہی کو لانے والے جو نیب اہلکار ہیں ان کے ساتھ پولیس کی خاصی تو میں ہوتی رہی۔ اور وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ تھی کہ پولیس یہ کہہ رہی تھی نیب والوں کو کہ آپ پرویز الہی کو دوبارہ گرفتار کریں۔ نیب والے کہہ رہے تھے کہ ہمیں جج صاحب وہ ڈانٹ رہے ہیں، ہم نے ان کی کوئی یعنی توہین عدالت کر کے اندر ہونا ہے۔ تو پولیس اہلکار نیب اہلکاروں کی موجودگی میں پہلے منتیں سماجت کرتے رہے، لیکن جب نیب والے نہیں مانے تو پھر ان کے درمیان ہاتھا پائی ہو گئی۔ تو نیب افسروں نے کہا کہ ہم نے کوئی پولیس کی وجہ سے گالیاں نہیں سننی، نیب افسر کے حکم پر تمام جو نیب کے افسران اور اہلکار ہیں وہ چودھری پرویز الہی کو عدالت میں چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کے بعد پرویز الہی صاحب کا کانفیڈنس لیول بڑا بڑھ گیا کہ اب پولیس انہیں لے جائے گی، گھر چھوڑ کر آئے گی، کیونکہ عدالت نے حکم دے دیا ہے، ایس پی کی ڈیوٹی لگ گئی ہے۔ پھر انہوں نے میڈیا سے بات بھی کی اور اپنے مخالفین کے لتے لیے۔ نون لیگ جو ہے وہ جب سے آئی ہے بڑی مہنگائی ہے، ملک کا بیڑا گر کر کے یہ لندن بھاگے ہیں، مجھے تو اندر رکھا ہوا تھا، پتہ نہیں ملک کا کیا کر رہے ہیں۔ یعنی پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں میں نے انہوں نے اندر رکھیا سی تے ایسے ملک دا پتہ نہیں کی ہو رہا ہے، اگر میں باہر ہوں تو پتہ نہیں کی کچھ کر لینا سی، کیا کچھ میں نے کر لینا تھا، تو مجھے تو انہوں نے اندر رکھا ہوا تھا۔ تو یہ سمجھ لیں کہ پرویز الہی صاحب کے اندر رہنے کی وجہ سے ملک کی حالت خراب ہو رہی ہے۔ اگر پرویز الہی صاحب باہر آ جائیں گے تو یہ سارے جو آپ کی سر پہ مصیبتیں ہیں، پیٹرول بڑھ رہا ہے، مہنگائی ہو رہی ہے، ڈالر جو ہے وہ چھلانگیں مار رہا ہے، تو یہ بالکل نہیں ہونا، یہ پرویز الہی صاحب کے اندر ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ پرویز الہی صاحب کی اتنی اہمیت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب تو آئی ایم ایف والوں نے بھی کہہ دیا کہ الیکشن کروائیں، تو میں بڑا یعنی تیار ہوں الیکشن کے لیے۔ پوری انہوں نے اپنی ایک طاقت اور انرجی دکھائی اور وہ جو عدالت میں پیش ہوتے بیمار اور نڈھال نظر آ رہے تھے، اچانک ان کے اندر ایک ماچو مین والی طاقت آ گئی۔ اس کے باوجود وہ عدالت سے باہر نہیں گئے، اندر بیٹھے رہے۔ پھر جب عدالت نے پورا یقین دلا دیا، سیکورٹی دے دی، تو انہیں گھر کی جانب بھیجا گیا۔ اب ان کے قافلے میں ڈی آئی جی آپریشن، ڈی آئی جی انویسٹیگیشن، ایس پی، کئی ایس ایچ او، کئی پولیس کی موبائلیں، وہ آگے پیچھے چاروں طرف سے گھیرے ہوئے لے کر پہنچ گئی۔ وہ جو ایف سی کا نہر کا پل ہے نا جہاں سے چودھری پرویز الہی کے گھر کو راستہ جاتا ہے، اور وہاں پہ ان کے وہ بڑے بڑے محلات ہیں، ان کی طرف ان کو لے جا رہے تھے۔ تو ایف سی کالج کے قریب ہی اچانک پولیس کے قافلے کو انٹرسیپٹ کیا گیا اور پھر آگے فرشتے، انہوں نے نقاب اوڑے ہوئے تھے اور انہوں نے پرویز الہی کو روکا، اور اسی گاڑی میں لطیف کھوسہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو لطیف کھوسہ صاحب نے دیکھا صورتحال کو تو وہ تو پتلی گلی سے نکل گئے، فوراً گاڑی سے اترے اور سائڈ پر رو گئے۔ انہیں یہ خدشہ تھا کہ پہلے مینو نہ تھرو کے گڈی پا لیں۔ تو لطیف کھوسہ نے اپنی بڑی ڈیڑھ شانہ پن کا مظاہرہ کیا، ڈیڑھ شانہ کہتے ہیں اسے،
جو بہت زیادہ ہوشیار چلاک ہوتا ہے، کچھ ایسا ہی ہوتا ہے. یہ ایسے میں استہزائیہ الفاظ استعمال کرتا ہوں، جیسے میں نے باجی ڈر گئے استعمال کیا، تو ایسے ڈیٹ شانہ تاکہ ذرا ماحول ذرا لائٹر رہے، بڑا ہیوی ہو جاتا ہے. تو بہت زیادہ سیانے بنے، بہت زیادہ انہوں نے یعنی عقل مندی کا مظاہرہ کیا. وہ اس لڑائی میں گھسے نہیں، آرام سے گیٹ سے اترے اور سائڈ پر ہو گئے. اس وقت ان کو آئین قانون وکلا تحریک اور میں ڈٹ جاؤں گا، میں مر جاؤں گا، میں لڑ جاؤں گا. ان کو چاہیے تھا پرویز کے آگے کھڑے ہوتے، کہتے کہ میں نے نہیں پکڑنے دینا، میرا جو موکل ہے میں اسے عدالت سے چھڑا کر لایا ہوں. لیکن انہوں نے صورتحال دیکھی اور پولیس والوں نے بھی دیکھا کہ جو آنے والے لوگ ہیں وہ کون ہیں فرشتے. انہوں نے اٹھایا، یہ اترنے سے انکاری تھے، اور پھر ماسک لگائے افراد نے ان سب کو گاڑی سے نکالا. اور پرویز علیہ صاحب کو تو باقاعدہ انہوں نے ٹانگوں بازوں ہاتھوں سے ڈنڈا ڈولی کیا، اور ڈنڈا ڈولی کرتے ہوئے انہوں نے سفید رنگ کی کار میں ڈالا ہاتھوں پہ اٹھا کر. یعنی بچپن میں جیسے بچوں کو نا وہ کھیلتے تھے نا، زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، ہاتھوں پہ اٹھا کے جھولے دلاتے تھے. تو پرویز علیہ صاحب کو جھولے میاں کرتے ہوئے ان کو سفید رنگ کی گاڑی میں ڈالا اور جناب انہیں لے گئے. ان کو سلامت پولیس گرفتار کر کے لے گئی ہے، اور ان کے اوپر وہ ایم پی او لگ رہا ہے، 3 MPO ایک نظر بند ہونے جا رہے. تو وہ عدالت جس نے ان کو رہا کیا تھا، اس کو چاہیے تو یہ تھا کہ فوراً دوبارہ بیٹھ جائیں، بیٹھ کے عدالت لگاتے اور کہتے جناب ابھی پیش کیا جائے، راستے میں سے واپس لایا جائے. لیکن گل ہوئی نا باجی ڈر گئی. تو یہاں تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ باجی ڈر گئی، کیونکہ عدالت کی طرف سے کوئی رسپانس نہ آنا یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے ایک ٹرائی کی تھی، وہ ٹرائی ناکام ہو گئی ہے. تو اگر وہ ٹرائی کامیاب ہو جاتی تو مقصد پورا ہو جاتا کہ یہ تو سارے ایویں ہے. لیکن وہ بھائی کام سیریس ہے، تو اس لیے کہا کہ پرویز علیہ کی گرفتاری عقل مندوں کے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے. وہ جو کہہ رہے ہیں نا جی عمران خان کو بس آ رہا ہے جا رہا ہے، سارے مقدمات اس کے ان کا جنازہ تیار ہو رہا ہے، اور عمران خان جو ہے وہ بس پرائم منسٹر بننے والا ہے، یہ سب جھوٹ چتالی ہے. معافی نہیں ہے بھائی، معافی نہیں ہے. اور یہ اس کا ایک نمونہ ہے جو آج پرویز علیہ کے ساتھ ہوا. اور پرویز علیہ کیا ہے، پرویز علیہ کو کس بات کی سزا ہے؟ پرویز علیہ صاحب نے جو بٹرے کیا ہوا ہے، یعنی ساڈی بلی تے سانو میں آؤ، تو جو اس طرح کے لوگ ہیں نا ان کی تو معافی بالکل نہیں ہے. دوسری خبر الیکشن کمیشن کے حوالے سے ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الیکشن کمیشن اور ایوان صدر میں مقابلہ چل رہا ہے کہ وہ الیکشن کے حوالے سے پہلی ڈیٹ کون دے گا. تو اس ایوان صدر میں تو اس پہ کام جاری ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ اگلے کچھ گھنٹوں میں ایک آدھ دن میں یہ بات سامنے آ سکتی ہے. لیکن آج الیکشن کمیشن نے پہل کر دی ہے اور عام انتخابات کا انعقاد ممکن بنانے کے لیے حلقہ بندیوں کا دورانیہ کم کر دیا. وہ جو اعتراضات ہو رہے تھے نا جی 4 مہینے آپ کو چاہیے حلقہ بندیوں کے لیے، اس کو ذرا ٹائٹ کریں تاکہ الیکشن جلدی ہو سکے. تو الیکشن کمیشن کی جانب سے جو اعلامیہ جاری کیا گیا اس کے مطابق سیاسی جماعتوں سے مشاورت کے بعد حلقہ بندیوں کا دورانیہ کم ہو گیا. اب حلقہ بندیوں کی اشاعت 30 نومبر کو ہوگی، اور اس کا مقصد یہ کہ الیکشن جلدی ہو سکے. اس سے پہلے 14 دسمبر رکھا گیا تھا، اب یہ 30 نومبر، تو 2 ہفتوں کا گیپ ڈال دیا گیا، یعنی 2 ہفتے کام پیچھے آ گیا. تو اب 2 ہفتے پیچھے آنے کا مطلب ہے کہ الیکشن فروری کے جو اینڈ میں ہونے تھے وہ فروری کے اوائل میں ہوں گے. تو اب وہ ایک اعتراض جو آ رہا تھا، جو دباؤ تھا الیکشن کمیشن کے اوپر کہ وہ اپنا کوئی فیڈ بیک دے، تو انہوں نے ایک تو دے دیا ہے کہ انہوں نے 14 دن پیچھے کر دیا ہے. تو اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن کسی وقت جو ہے وہ ڈیٹ بھی اناؤنس کر دے، اور ایوان صدر وہ بھی لیٹر ٹائپ کر کے بیٹھے ہوئے کہ جی نومبر میں الیکشن کرائیں. اب یہ بھی لڑائی ختم نہیں ہوئی، اس پہ ابھی اور بہت کچھ آنا ہے. لیکن عارف علوی صاحب وہ نکرے لگے ہوئے ہیں. ان کے بارے میں اطلاعات یہ ہے کہ انہوں نے جب سے کنفرنٹریشن کا سوچا ہے تو ظاہر ہے ان کے اوپر دباؤ بھی آ رہا ہے. آفیشیلی طور پہ تو وہ شاید اسی مہینے ان کو جانا ہے. اس کے علاوہ جسٹس منصور علی شاہ نے نیب ترامیم کے خلاف کیس میں ایک اختلافی نوٹ لکھ دیا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ درست ہونے کی صورت میں موجودہ کیس کا فیصلہ غیر مؤثر ہو جائے گا. تو سپریم کورٹ میں جو نیب کا کیس زیر سماعت ہے اس کی 29 اگست کو ایک ہیئرنگ ہوئی تھی. اس کا 4 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے، جس میں جسٹس منصور علی شاہ کا ایک نوٹ بھی شامل ہے. تو اس میں منصور علی شاہ نے نوٹ میں لکھا ہے کہ میں نے نیب ترامیم کے خلاف کیس سننے کے لیے فل کورٹ تشکیل دینے یا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر فیصلے تک کارروائی روکنے کی رائے دی. میرے دونوں ساتھی ججز نے میری رائے سے اتفاق نہیں کیا، تو اس کی وجہ سے میں یہ نوٹ لکھ رہا ہوں. اس میں انہوں نے لکھا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت آرٹیکل 184 کی شق 3 کے تحت مقدمات سننے کے لیے
3 رکنی کمیٹی اور 5 رکنی بینچ تشکیل دینے کا ذکر ہے۔ بادی نظر میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا اطلاق نیب کیس کے تمام زیر التوا مقدمات پر ہوتا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ اگر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو درست قانون قرار دے دیا گیا تو اس کا اطلاق عدالتی فیصلے کی بجائے قانون کی منظوری سے ہوگا، اور درست قرار دینے کی صورت میں موجودہ نیب ترمیم کیس کا فیصلہ خود بخود غیر مؤثر ہو جائے گا۔ تو منصور علی شاہ کے مطابق پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کا فیصلہ 3 رکنی بینچ کی بجائے 8 رکنی بینچ نے کرنا ہے۔ انہوں نے کہا قانون کو معطل نہیں کیا جا سکتا، تو اس پورے نیب کے جو ان کے جو اختلافی نوٹ ہے اس کے مطابق یا تو اس میں فل کورٹ بنا دیا جائے، یا یہ معاملہ واپس بھیج دیا جائے، یا یہ معاملہ آنے والی حکومت پہ چھوڑ دیا جائے، اور اس سے پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کا فیصلہ کیا جائے، کیونکہ جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا اس وقت تک کوئی بھی فیصلہ عدالت کرے گی تو وہ قانونی تصور نہیں ہوگا۔ تو یہ انہوں نے بڑی کھل کے اپنی رائے کا اظہار کر دیا ہے۔ اب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے اس کی چونکہ موجودہ جو سیٹ اپ ہے جوڈیشری کا، چیف جسٹس اور ان کے ہم خیال لوگ وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، لیکن 15 دن کے بعد جو ہے وہ چیف جسٹس آ جائیں گے قاضی فائزی صاحب، تو ان کے آنے کے بعد اس بات کا امکان ہے کہ یہ قانون منظور ہو جائے گا، اور اس کی منظوری کے بعد پھر جو فیصلے کیے گئے ہوں گے ان پچھلے چند دنوں میں اس قانون کے آنے کے بعد وہ سارے غیر مؤثر ہو جائیں گے۔ تو جسٹس منصور علی شاہ نے خاصا یعنی دبنگ انداز میں اپنے موقف کا اظہار کیا ہے، اور اسی وجہ سے آج یہ توقع تھی کہ نیب ترمیم کے حوالے سے سپریم کورٹ کا بینچ جو ہے کوئی فیصلہ جاری کر دے گا، لیکن وہ فیصلہ فی الحال روک دیا گیا ہے، اور اب یہ کل یا کسی اور وقت آئے گا، تو اس میں دیکھنا ہے کہ کیا یہ واپس بھیجا جا رہا ہے یا اس پہ فل کورٹ بنایا جا رہا ہے، یا اس پہ وہ جو 3 رکنی بینچ ہے جس میں ظاہر اختلاف جسٹس منصور علی شاہ کا ہے وہ فیصلہ سامنے آ جائے گا، اور وہ یہ ہوگا کہ نیب ترمیم اڑا دی جائے گی۔ تو جسٹس منصور علی شاہ نے دوران سماعت یہ ریمارکس دیے کہ بڑی کوشش کے باوجود نیب ترمیم میں خامی لگتا یوں کہ تلاش نہیں کی جا سکی، اور اس کو جو ہے وہ زبردستی سنا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ گورنر سندھ کامران ٹیسوری لندن چلے گئے ہیں، اور انہوں نے وہاں پہ نواز شریف سے ملاقات کی، بلکہ انہوں نے نواز شریف کے ساتھ نماز جمعہ بھی ادا کی۔ وہاں پہ جو ملاقات ہوئی کامران ٹیسوری کی نواز شریف کے ساتھ، اس میں انہوں نے بتایا کہ نواز شریف چاہتے ہیں کہ پاکستان کو اس حالت تک پہنچانے والوں کا احتساب کیا جائے۔ اب یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے، یہ وہی سٹانس ہے جو میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ نواز شریف صاحب نے ایک پوزیشن لے لی ہے، اور وہ پوزیشن یہ ہے کہ وہ چاہتے یہ ہے کہ الیکشن میں اس وقت تک نہ جایا جائے جب تک 2018 کے جو مرکزی کردار ہے الیکشن میں سبوٹاج کرنے کے یا دھاندلی کے یا اس چلتی ہوئی حکومت کو گھر بھیجنے میں، ان سب کو جب تک کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا یا انہیں قانون کے کٹہرے میں نہیں لایا جائے گا، تب تک الیکشن کرانے کا یا آگے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیونکہ اگر ایسا ہو جاتا ہے، یعنی 2017-18 میں جنہوں نے یہ سارا سازش جنہوں نے رچی تھی، اگر ان کرداروں کو کٹہرے میں لایا جاتا تو کم از کم آئندہ ان فیوچر جو ہے وہ اس طرح کیا اٹیمپٹ کرنے سے پہلے کوئی 100 بار سوچے گا کہ ہمیں بھی کٹہرے میں لایا جا سکتا ہے، اور کوئی فوجی افسر بھی جس نے اس قسم کی کوئی حرکت کی ہوگی وہ بھی کبھی دوبارہ ایسی حرکت نہیں کرے گا اگر اسے یہ پتہ ہوگا جی کہ سول عدالتیں بھی ہمیں جو ہے وہ ہمارا احتساب کر سکتی ہیں، ہمیں کٹہرے میں کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ تو وہ اس لیے زور دے رہے ہیں۔ یہ جو جنرل فیض امیر کی گرفتاری کی باتیں چل رہی ہیں، یہ اسی ان کے مطالبے کا حصہ ہے کہ کم از کم کسی ایک آدھ بندے کو تو ٹانگا جائے نا۔ عمران خان صاحب تو گرفتار ہے، وہ سیاستدان ہے، لیکن جنہوں نے باقی کردار ادا کیے، جن میں اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے، پھر عدالت عظمیٰ کے جو باقی ججز ہیں، پھر اس وقت کے جو DGI تھے جنہوں نے کارنامہ انجام دیا، تو ایک پورا کچھ 4-5 لوگوں کا مین لوگوں کا بنچ ہے، جن میں سے ابھی صرف ایک شخص عمران خان جیل میں ہے، اور اس کے بھی مقدر کا فیصلہ ہونا باقی ہے۔ اور ویسے سیاستدانوں کو ہمیشہ جو ہے وہ سب سے زیادہ کمزور ان میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ سیاستدان ہی ہوتے ہیں، اور گردن ہمیشہ سیاستدانوں کی پکڑی جاتی ہے، جو اصل کردار ہوتے ہیں وہ بچ کے نکل جاتے ہیں۔ تو اس لیے نواز شریف صاحب ڈٹرمن ہے، اور یہ بات انہوں نے آج گورنر سندھ کو بھی بتائی۔ اور آج ایک اور
सियासी का मजहबी जमात के अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट हुई। सुन्नी तहरीक के सरबराह सरवत एजाज कादरी को पार्टी की सरबराही से हटा दिया गया और उनकी अपनी जमात की जो मरकजी काबीना है उन्होंने उन्हें नाअहल करार दे दिया। ये बड़ी दिलचस्प किस्म की डेवलपमेंट है। अमूमन होता नहीं है कि किसी भी पार्टी के सरबराह को उसकी काबीना के लोग या पार्टी के दीगर लोग जो है वो उन्हें नाअहल करार दे दे, डिस्क्वालीफाई कर दे। अमूमन ये काम जो है वो या बाहर के लोग करते हैं या फिर अदालतें करती हैं। तो ये भी एक मिसाल है बाकी सियासी जमातों के लिए कि उनके लोग भी अगर ये समझते हैं कि पार्टी हेड डिलीवर नहीं कर पा रहा तो बजाय इसके कि अदालतों में जाए और ये फैसला किसी और के हाथों में दे, उनको बैठ के खुद ये फैसला कर लेना चाहिए कि पार्टी सरबराही के काबिल है या नहीं है। इसके अलावा खबर ये कि सट्टा बहादुर ने डॉलर मार्केट से गायब कर दिया है। ओपन मार्केट में डॉलर का क्राइसिस है, इसलिए डॉलर की कीमत बढ़ रही है और डॉलर 335 रुपये में भी दस्तयाब नहीं है। ओपन मार्केट में डॉलर 337 से भी ज़्यादा कीमत पर फ़रोख्त होता रहा और बिजनेसमैन और जिन लोगों को डॉलर दरकार होता है वो डॉलर की तलाश में मारे मारे फिरते रहे। तो ये यानी क्राइसिस जो है डॉलर का वो डॉलर को मज़ीद ताकतवर कर रहा है और रुपये को मज़ीद कमज़ोर कर रहा है और इस पर लगता है कि निगरान हुकूमत की कोई गिरफ्त नहीं है। इसी वजह से आज इसाक डार साहब लंदन में मंजर-ए-आम पर आए और उन्होंने बाकायदा एक छोटी मोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मौजूदा हुकूमत को उन्होंने मशवरा देने की कोशिश की कि वो ज़्यादा वेंचर ना करें बल्कि जो पिछली पॉलिसियाँ हैं उनको लेकर चलें ताकि डॉलर जो है मुस्तहकम रहे। अब वो पॉलिसियाँ क्या है वो इसाक डार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो नहीं बताई, लेकिन इशारों कुनायों में उन्होंने बता दिया कि जनाब कोई नया तजर्बा करने की ज़रूरत नहीं है और निगरान हुकूमत अगर तमाम पॉलिसियों को लेकर चलेगी जो हम सेट कर गए हैं, क्योंकि अब डिफ़ॉल्ट का कोई ख़तरा नहीं। ये जो डिफ़ॉल्ट का मंत्रा था ना वो ख़त्म हो गया हमेशा के लिए। तो जो पॉलिसी सेट कर दी गई है उनके मुताबिक काम किया जाए और कोई नया तजर्बा ना किया जाए तो यही बेहतर होगा। तो उन्होंने एक एडवाइस दे दी है। तो अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अपने गिरदनों के लोगों का बहुत ख्याल रखें।